अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 20 जून 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही अहम खबर है आज। एक तो ईरान ने एक बार फिर से आपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया है लेबनान में इसराइली जारहियत के बाद। मोहसिन नकवी साहब तेहरान पहुंचे हुए हैं। क्या ईरान मान गया है स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के लिए जाने के लिए? क्या जेडी वेंस वहाँ पहुँचेंगे? सबसे अहम मामला तो ये है इसहाक डार साहब अलबत्ता मिस्र गए हुए हैं। इस बीच में जो इसराइली नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र और उनके वज़ीर आज़म लबनान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि लबनान को आग लगा देनी चाहिए। इससे दिल दहल जाता है। अफसोसनाक खबरें वहाँ से आ रही हैं, मुसलसल हमले हो रहे हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र डालें तो यहाँ भी दो बड़ी अहम खबरें हैं। पहले उनका खुलासा पेश कर दूं। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब असेंबली में एमपीए हैं जिन्होंने ये मुतालबा किया कि 5,000 रुपये के नोट के ऊपर हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर लगनी चाहिए। ये एमपीए कौन है, मुतालबा क्या किया, किस बुनियाद पे किया, ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात, एक मुतनाज़ बिल वो कौमी असेंबली से पास हुआ, सेनेट में जाके पकड़ा गया कि ये जो टेलीकॉम की कंपनियां होती हैं, टावर लगाती हैं, जगह जगह फाइबर बिछाना चाहती हैं, ये किस वारदात पे थी। बड़ी खौफनाक वारदात थी कि अगर आपके घर में जाके ये टावर लगाना चाहें, आपके प्लॉट पे, दुकान पे, तो इनकार की सूरत में 5 करोड़ रुपया जुर्माना हो सकता था। टेलीकॉम कंपनियों की बारीक वारदात थी। सेक्रेटरी टेलीकॉम कंपनी हैं कौन, सेक्रेटरी आईटी एंड टेलीकॉम हैं कौन, किस बड़ी शख्सियत के साहबजादे कैसे सेक्रेटरी बने, इसमें रऊफ़ खुलासा साहब और दीगर का बड़ा अहम किरदार है। अनर्थ करने के लिए दिन भर मैं भी इस सिलसिले में मालूमात इकट्ठी करता रहा, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ज़रा मेरा ख्याल है चूँकि हमारा सीक्वेंस ईरान के साथ जुड़ा हुआ है तो वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़या हुई तो आपने हुर्मुज़ अगर बंद हो गई तो गड़बड़ हो सकती है। ये ईरान ने और अमेरिका ने जब से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद वाला जो है उस पर दस्तखत किए, तो अगला मरहला था बर्गनस्टॉक जो स्विट्ज़रलैंड का शहर है वहाँ पे मुज़ाकरात करने थे। फ़रीक़ैन ने 60 दिन के अंदर जौहरी मामलात, फ़ंड्स की बहाली, असासाजात, उसके ऊपर गुफ्तगू होनी थी। लेकिन ईरान रिलक्टेंट रहा, क्योंकि मुआहदा होते ही आज जब मैं आपसे हफ्ते के रोज़ मुखातिब हूँ तो इन 72 घंटों के अंदर इसराइल मुसलसल लबनान के ऊपर बमबारी जारी रखे हुए है। आज के दिन भी 16 अफराद वहाँ पे शहीद हुए हैं जनूबी लबनान में, और मैसिव स्ट्राइक्स वहाँ पे इसराइल लॉन्च कर रहा है। तो आज बिलाखिर ईरान के जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान हैं, ईरान की तस्नीम न्यूज़, ईरान का सरकारी मीडिया, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ईरान ने रद्दअमल के तौर पर आपने हुर्मुज़ को फ़ौरन बंद कर दिया है। यही नहीं बल्कि ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं कि अब ये पहला मरहला था, अगर सीज़ फायर वहाँ ना हुआ, जंग बंदी, तो देखेंगे कि हमने रद्दअमल कैसे देने। इससे पहले भी ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया था, इसराइली हमले के जवाब में जो लबनान में हो रहे थे। इनके जो ज़िम्मेदार हैं, यानी इसराइल के बेन गुवेर जो नेशनल सिक्योरिटी का वज़ीर है, सुबह भी मैं बता चुका हूँ, परसों भी बता चुका हूँ, ये कहते हैं कि इसराइल की एक माँ के आँख से आंसू निकलें तो हज़ारों लबनानी माँओं के आंखों से आंसू निकलने चाहिए। लबनान मस्ट बर्न, इसको आग लगा देनी चाहिए, आग में झोंक देना चाहिए। 600 मकामात हैं जहाँ पे वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ, जो सुबह भी मैं आपको बता चुका हूँ। जंगी जराइम अपनी जगह, जारहियत अपनी जगह। और ख़ुद न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहे हैं कि अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अमरीकी ज़िम्मेदारों को रिपोर्ट कर रही हैं कि नेतन्याहू सबोटाज करेगा इस डील को। वजह, अक्टूबर में वहाँ पे इलेक्शन है। वजह यह है कि इसराइल के अंदर समझा जाता है कि अगर वहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस वापस आती हैं लबनान से, या कोई ट्रूस करती हैं, यानी मुआहदा करती हैं, तो ये शिकस्त है इसराइल की, उनकी बका जंग में है। तो अब क्या अमेरिका लगाम डाल पाएगा इस बेलगाम घोड़े को, इस बेलगाम दरिंदगी को? ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उस सूरत में ईरान बड़ा सेंसिटिव हुआ पड़ा है। ईरान अगर आपने हुर्मुज़ बंद कर सकता है तो ईरान दोबारा हमले भी कर सकता है। तो ये जो डील है, ये इट इज़ ऑलरेडी कोलैप्सिंग, नज़र आ रहा है कि ये कोलैप्स कर रही है। यही वजह है कि ईरान वहाँ नहीं पहुँचा स्विट्ज़रलैंड में, और यही वजह है कि मोहसिन नकवी वहाँ तेहरान पहुँचे फ़ौरन आज। यही वजह है कि वहाँ से अब इत्तला आ रही है कि आज अब्बास इराक़ची मोहसिन नकवी के साथ ही रवाना हो सकते हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। ये बहुत अहम और खौफनाक डेवलपमेंट है जिससे आज के व्लॉग का हम आगाज़ कर रहे हैं। इसराइल को लगाम डलेगी तो बात आगे बढ़ेगी, वगरना ये डील इट विल स्टैंड कोलैप्स्ड। ये मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूँ। इसराइल को लगाम ना डली तो डील का कोई इसका कोई मुकाम नहीं, कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा जी,
اب آپ سب سے دلچسپ خبر سن لیں مجھ سے، اس سے پہلے کہ وہ آئی ٹی کا جو بل ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا، اور اس کے اوپر بات کریں. یہ افسردگی کے ساتھ میں نے خبروں کا آغاز کیا، اور اب یہ ایک عجیب خبر سامنے آ گئی جس کے اوپر بات کرنی ہے. پہلے دل بڑا پریشان تھا اس معاملے کے اوپر، خیر بہرحال بیان کر دیتے ہیں. رکن پنجاب اسمبلی ہیں پنجاب اسمبلی میں ارشد ملک صاحب نے گرے سوٹ پہنا ہوا تھا، شلوار قمیض گرے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، مونچھیں ان کی ماشاءاللہ گرے تھی، اور انہوں نے ہاتھ میں 5,000 روپے کا نوٹ پکڑا ہوا تھا. اب میرے پاس کاش وقت ہوتا میں ایڈیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتا وہ تاریخی منظر جو پاکستانیوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. 5,000 روپے کا نوٹ انہوں نے کرارا نکال کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. موقع ملا انہیں فلور پہ گفتگو کرنے کا، بجٹ کے بعد سیشن جاری رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں لوگ اظہار خیال کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی خدمات ہیں اس ملک کے لیے، موٹر وے جیسے انہوں نے بنائی، جو ایٹم بم دیا، جس ترقی سے پاکستان کو انہوں نے نوازا، اس کے بعد میرا مطالبہ ہے اس ایوان سے کہ 5,000 کے نوٹ پر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جناب میاں محمد نواز شریف کی تصویر لگائی جائے. ان کی خدمات کے عوض اتنا تو بنتا ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. میں نوٹ کر رہا تھا کہ جب یہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ویژول سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، ضرور دیکھے گا، میری آپ سب سے درخواست ہے. تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ کیا اس مطالبے کی تائید میں کوئی ذی شعور وہاں پہ ڈیسک بجائے گا؟ عمومی طور پر اگر نون لیگ وہاں پہ ایوان میں اکثریت ہے تو اس کے حامی ایسی کسی بھی تجویز کے اوپر ڈیسک بجاتے ہیں، اچھی تجویز کے اوپر. تو میں بڑے غور سے دیکھتا رہا، جو ویژول مجھے ملے، ایک شخص نے بھی تالیاں نہیں بجائیں، یعنی ڈیسک نہیں بجائے. یہ ارشد ملک صاحب سائیوال سے ہیں، PP 200، کبھی میرے خیال 198 ہوتی تھی، سائیوال 3. سائیوال کے یہ چشم چراغ ہیں، BZU سے LLB کر رکھی ہے سرکاری کاغذوں میں. ان کے یعنی 2 سے 3 بار MP منتخب ہو چکے ہیں، نون لیگ کے ہیں. انوکھا انہوں نے مطالبہ کیا، اور میں دیکھ رہا تھا یہ جو اسمبلی میں نارکو ٹیکس کا کوکس ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. یہ اینٹی نارکو ٹیکس جو مہم ہوتی ہے اس کے سلسلے میں جو کوکس بنا ہوا ہے پارلیمنٹیرینز کا، اس کے سربراہ ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ایک کمیٹی کا حصہ بھی ہیں جو استحقاق کمیٹی ہوتی ہے قانون اور پارلیمان کے معاملات کو دیکھنے والی، اس کا حصہ بھی ہیں. تو اتنی اہم کمیٹیوں کا حصہ LLB کر رکھی ہے، اور مطالبہ یہ کہ میاں صاحب کی تصویر نوٹ پہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ چسپاں کی جائے. اسٹینڈنگ اوویشن سر، آپ کے لیے 10 گھنٹے تالیاں بجنی چاہیے. یعنی غضب خدا کا انہیں کچھ اور سوچتا نہیں ہے. حد ہوتی ہے چمچا گیری کی، بے شرمی کی حد تک یہ بات ہے. کہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور کہاں کوئی اور رہنما پاکستان کا، آپ نوٹ پہ اس کی تصویر لگانا چاہتے ہیں. یعنی ٹرمپ کو جو خیال سوجا ہوا کہ ڈالر پہ اس کی تصویر ہونی چاہیے، وہ آپ یہاں پہ عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں. گو کہ ظاہری بات ایک مطالبہ کیا ہے، ایک بے تکا مطالبہ، بے معنی مطالبہ. ان کا میں دیکھ رہا تھا جو اویلیبل معلومات ہیں، ان کے صاحبزادے ایچیسن کالج میں پڑھتے ہیں جناب ارشد ملک صاحب کے. میرا ان سے یہ مطالبہ ہوگا بھرپور کہ یہ اپنے اس مطالبے کو لے جا کے تو اپنے صاحبزادہ جو کہ ایچیسن کالج میں پڑھتا ہے اس کے ہی ساتھ بیٹھیں، چائے کے کپ پہ کھانے پہ، اسے کہیں کہ نوجوان ایچیسن میں پڑھتے ہو، ایچیسونین ہو، تو یہ بتاؤ میں نے یہ مطالبہ کیا، کیا تم اس کی تائید کرتے ہو؟ اگر وہ آپ کو کہہ جائے کہ ہاں بابا کمال مطالبہ کیا ہے تو ویڈیو ضرور پبلک کریں. یعنی غضب خدا کا، ایسی چمچا گیری پہ افسوس ہوتا ہے. بہرحال اصل خبر بیچ میں رہ گئی صاحب، وہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، بڑی باریک واردات تھی. وہ واردات یہ تھی کہ بجٹ کے بعد فائنانس بل اپروو ہوتے ہیں، اسی آڑ میں ایک بل اسمبلی میں بھیجا گیا، قومی اسمبلی میں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل 2026 ترمیمی بل. سادہ سی کہانی اس کی یہ ہے کہ 1992 91 93 سے یہ ٹاور لگنا شروع ہوئے، ٹیلی کام کمپنیاں، جیز، ٹیلی نار، یو فون، انسٹا، پتہ نہیں کیا کمپنیاں آئیں یہاں پہ، اور سروس پتھیٹک، 5G کے نام پہ بھی سروس نہیں ہے. ان کمپنیوں نے جو ٹاور لگانے ہوتے ہیں یا فائبر آپٹکس بچھانے ہوتے ہیں یا مختلف انسٹالمنٹس کرنی ہیں آلات کی، تو اس بل میں ان کے لیے گنجائش یہ نکالی جا رہی تھی لمبی چوڑی تمہید کے بعد، شک نمبر 27A اور 28 کہ جناب یہ کمپنی کوئی بھی
اگر اس کو بالفرض میرا یا آپ کا گھر دکان پلاٹ پسند آ جاتا ہے یا کوئی سرکاری جگہ پسند آ جاتی ہے تو وہاں جا کے وہ اطلاع دیں گے کہ ہم نے یہاں پہ ٹاور لگانا ہے. 15 دن تک اگر آپ نے جواب نہ دیا تو وہ آپ کو نوٹس دیں گے اور پھر آپ ایک حکومتی اتھارٹی بنے گی اس کے سامنے پیش ہوں گے اور جو حکومتی اتھارٹی ہے وہ آپ انکار کریں یا اقرار ہر دو صورتوں میں وہ اس کا فیصلہ کرے گی. ظاہری بات اگر حکومتی اتھارٹی ہے اور وہ تو پھر آپ کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے. اور اگر آپ کوئی معاہدہ کرنے کے بعد یعنی گڑبڑ کرتے ہیں اور نہیں مانتے اس بات کو تو 5 کروڑ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے, سیدھا 5 کروڑ روپے کا. یہ جب کہانی منظر عام پر آتی ہے تو پھر میں نے دیکھا جناب رؤف کلاسرہ صاحب نے اسے انرتھ کیا, شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بات ہوئی, میں نے آئی ٹی منسٹر ٹیلی کمیونیکیشن کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی, ذمہ داروں سے بات کرنے کی بھی کوشش کی. یہ شکر کریں کہ معاملہ ٹل گیا ہے اور کریڈٹ گوز ٹو جرنلسٹ جنہوں نے اس کو بریک کیا اور پھر سینیٹر پلوشا بہرام صاحبہ کو جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سربراہ ہے ٹیلی کام کی, انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن جو اصل بات سنانے والی ہے وہ ذرا غور سے سنیں. یہ بل جو ہے ظاہری بات ہے وزارت قانون تک جاتا ہے, وہاں سے بھی نکال دیا گیا, یعنی عام شہری کا کوئی حق استحقاق رہنے نہیں دیا گیا اس میں. یہ ٹیلی کام کمپنیوں کی ملی بھگت ہے جنہوں نے یہ گل کھلایا, ان کا رسوخ ہے. رؤف کلاسرہ صاحب تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس سلسلے میں وفاقی سیکرٹری ہیں کوئی زرار ہاشم خان, وہ کسی سابق جرنیل کو یوسف خان صاحب ہوتے تھے مشرف صاحب کے دور میں, سفید مونچھوں والے, ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کو براہ راست فیڈرل سیکرٹری لگایا گیا. بلال غوری صاحب نے اس پہ ٹویٹ کر رکھا ہے. تو وہ کسی زمانے میں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کے وکیل بھی ہوا کرتے تھے. تو وہ ہیں اصل ماخذ اس کا. بھائی اصل ماخذ جو بھی ہو, اصل سوال یہ ہے کہ جب اس زبان کے ساتھ ایک عام شہری کا آپ نے حق ختم کر دیا اور آپ 5 کروڑ کا جرمانہ بھی اس پہ نافذ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر تم نہ مانیں اس جگہ پہ ٹاور لگانے سے تو پہلے تو حکومتی اتھارٹی کے دھکے کھاؤ, پھر عدالتوں کے, اور پھر جرمانہ بھی بھگتو. اتنا خوفناک ڈریکونین قانون. تو پہلے یہ وزارت قانون میں معاملہ جاتا ہے, وہاں سے نکل گیا. پھر یہ جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہوتی ہے جسے اسٹینڈنگ کمیٹی کہتے ہیں, وہ سینٹ میں بھی ہوتی ہے, قومی اسمبلی میں بھی ہوتی ہے, وہاں جاتی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے وہ ایم کیو ایم کے امین الدین صاحب ہیں, ان کی سربراہی میں کام کرتی ہے. اس میں شرمیلا فاروقی بھی ہیں, علی قاسم گیلانی پیپلز پارٹی کے بریسٹر گوہر بھی, اور نون لیگ کے دیگر لوگ بھی ہیں. 21 رکنی کمیٹی ہے. اس نے اسے جانے دیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ایز اٹ از, اور یہ قومی اسمبلی میں چلا گیا بل, وہاں سے کلیئر. اگلا مرحلہ ہوتا ہے سینٹ کا. اب سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہاں پہ پلوشا خان صاحبہ, رانا ثناء اللہ صاحب, پرویز رشید صاحب اور دیگر لوگ موجود ہیں. وہاں انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور ان شکوں کی جانب توجہ دلائی. پہل تو حکومتی ذمہ دار اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. پھر میں نے دیکھا محترمہ شہزاد فاطمہ جو کہ اس کی منسٹر ہیں, وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب اور رؤف کلاسرہ صاحب کے ساتھ مخاطب تھیں. اتفاق کیا انہوں نے کہ کچھ شکوں میں ترمیم کی ضرورت ہے, اس کو ہم بہتر کریں گے. بالفرض اگر نشاندہی نہ کرتے صحافی اور سینٹ میں پلوشا خان صاحبہ, تو ٹھگ گئی سی عوام. 5 کروڑ کا ٹیکہ بھی لگنا سی, پراپرٹی آپ کی. اور اس آڑ میں ٹیلی کام کمپنیوں نے اور مختلف حکومتی اتھارٹیوں نے کیا گل کھلانے تھے آپ سوچ نہیں سکتے. کسی جگہ کو ہتھیانے کے لیے, کسی پلاٹ کو ہتھیانے کے لیے ایتھے لا دیو ٹاور. ایک معاہدہ ہوتا ہے ایک عام بندے کے ساتھ ٹاور کمپنی کا, وہ کرایہ لیتا ہے, اس کی مرضی وہ دے یا نہ دے. یہ بھی اس کی مرضی کہ وہ معاہدہ اگر اس نے 3 سال کا کیا اس کے بعد وہ کہ نہیں دینا میں نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ زبردستی اس کے اوپر نفاذ کریں؟ ان کی سروس سے پہلے دیکھیں ہے کیا, اور ان کو آپ اتنی مراد دے رہے ہیں. بہرحال یہ وہاں پہ سینٹ میں جا کے رکا, اور اس کے بعد اب ان کی وزیر جو ہیں وہ اس بات کی وضاحت فرما رہی ہیں کہ ہم اب کولیکٹیو وزڈم کا استعمال کرتے ہوئے اس میں بہتری لائیں گے, ان متنازع شکوں کے اوپر کام کریں گے, اس میں بہتری لے کے آئیں گے. 60 روز کے لیے یہ رک گیا. یہ منگل کو یعنی متنازع شکوں کا یہ اس کی نشاندہی ہوئی تھی قومی اسمبلی میں, اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے اس پروسیس میں آئے گا. یہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں ساری صورتحال کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد کہ اصل میں جو ہماری قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں, پارلیمنٹرین جسے ہم کہتے ہیں, یہ قانون ساز کہلاتے ہیں.
قانون سازی کے لیے پارلیمان میں جاتے ہیں. قانون سازی کس کے لیے؟ عوام کی بھلائی، عوام کے لیے، ان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے. یہ بھی ایک قانون سازی ہے. تو جو بنیادی کام ہے ان کا قانون سازی کا، اگر اس میں اتنا بڑا بلنڈر اور غفلت ہو رہی ہے، اگر اس میں ٹیلی کام کمپنیوں کا اتنا بڑا انٹرسٹ ایڈ کر دیا گیا ہے، اگر اس میں آپ کے سیکرٹری کے اپنے کوئی مبینہ طور پر مفادات ہیں بقول بلال غوری اور کلاسا صاحب کے، اور وہ اسمبلی سے بھی کلیئر ہو گیا، 340 رکن کی اسمبلی ہے سو کالڈ، اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی کلیئر ہو گیا، تو یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. ہم تعریف کریں گے جب انٹرنیشنلی پاکستان کے نام، پاکستان کا جھنڈا بلند ہوگا، پاکستان کو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھے گی، چاہے وہ انڈیا کو شکست دینا ہو، چاہے وہ امریکہ ایران ڈیل کا معاملہ، بالکل تعریف کریں گے، لیکن ان معاملات پہ تو تنقید کھل کے کریں گے. وہ تمام دوست جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، یہاں کسی جماعت کی ترجمانی نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے صرف مرضی کا سچ سننا ہے تو نون لیگ کے حامی کسی اور جگہ چلے جائیں. یہ یعنی یہ نااہلی کی، نکمے پن کی انتہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے لوگ جب شکوار بل پڑھا جاتا ہے، کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا اس میں اتنا بڑا بلنڈر ہے. اگر یہ ٹی وی پہ نہ آتا، رؤف کلاسا صاحب اسے ٹیک اپ نہ کرتے، پلوشا خان صاحبہ ٹیک اپ نہ کرتی، تو کیا تھا عام بندہ. خیر، آج 9 مئی کیسز میں پی ٹی ایس جڑی خبر، اعجاز چودھری صاحب اور میاں محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال سزا ہو چکی. کئی اور کیسز میں نے سزا ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے تو نرمی نہیں ہے، کیونکہ ایک تجویز تھی کہ انہیں نظر بند کر دیا جائے. بزرگ ہیں، علیل ہیں اور بہت ہو چکی، اور واقعتاً ڈاکٹر یاسمین راشد علیل ہیں، میاں محمود الرشید بھی، اعجاز چودھری صاحب بھی شوگر سے لے کے دیگر مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو اس میں بری کیا گیا ہے. ان کے لیے حالیہ ماضی قریب میں کئی ایک مقدمات میں وہ بری ہوئے، لیکن ابھی بھی کچھ مقدمات پینڈنگ ہیں. یہ جو ہمارے کچھ دوست پچھلے 2-3 ہفتوں سے خبر لے کے آ رہے تھے کہ کوئی کمیونیکیشن ہے بیک ڈور اور کوئی نیا کوئی فارمولہ تیار ہو رہا ہے، آج کے فیصلے نے اس کی تردید کر دی ہے. یہ تجویز بہرحال صائب ہے. اس کے اوپر آج فواد چودھری اینڈ کمپنی لاہور آ کے فلیٹیز ہوٹل بیٹھے ہوئے تھے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اوپر صحافی، دانشور اور سیاستدان بلائے ہوئے تھے. حبیب اکرم صاحب، سہیل بڑائے صاحب، شامی صاحب اور دیگر لوگ آئے ہوئے تھے. 2 گورنر تھے سابق ان کے، عمران اسماعیل اور چودھری سرور. میڈیا کئی لوگ تھے کہ کیسے بات آگے ہو. تو وہاں یہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کچھ پہل کرنی پڑے گی، فریقین کا تعین ہونا پڑے گا، اور ان کے لیے ضروری ہے، اس کمیٹی والوں کے لیے، کہ یہ ان کو پی ٹی آئی کی، حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی اور عوام کی تائید حاصل ہو. اور پھر اگر نیشنل ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس کے لیے جو بزرگ رہنما ہیں ان کے لیے کوئی نرمی کی گنجائش پیدا کرنی پڑے گی تاکہ ایک سافٹ سگنل جائے. مجھے اجازت دیجیے گا، آپ سے ملاقات اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.